कहा, शीन सौद, शीन खौ सौद सीन काफ्ता, यानी काफ्ता ऐड हो जाएगा। जो आपकी आवाज चलने वाले हरूफ थे ना, फहत्तहु शख्सुन सीन, उसके अंदर हम ता और काफ ऐड कर रहे हैं। फहत्तहु शख्सुन सकत, इसके ऊपर आपका सांस चलता है। बाकी तमाम लेटर्स जो होते हैं उसमें गाजियो भी शामिल है, बाकी भी सारे हरूफ शामिल हैं, उसमें आवाज जो है आपका सांस जो है वो रुक जाता है। और पांचवी और आखिरी सिफत थी कि या तो वो लेटर मुंह से फिसलता हुआ निकल जाता है, और या फिर जमाओं के साथ उसको पढ़ा जाता है। फिसलते हुए मुंह से कौन से लेटर निकल जाते हैं? फुर्रा मिन लुब्बिन, फुर्रा मिन लुब्बिन। जिस तरह ये मजमुआ जिस तरह बोला जा रहा है ना, आपने उस तरह याद रखने की कोशिश करनी है। इस पे आप अपनी मर्जी से जबर जेर लगाएंगे तो वो नहीं सही लगेगा। फुर्रा मिन लुब्बिन, मुंह से ये फिसलते हुए निकल जाते हैं। फा रा मीम नून लाम्बा, इसके अलावा बाकी जितने भी हरूफ हैं वो जमाओं के साथ पढ़े जाते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि ये वाली जो आखिरी सिफत है पांचवी, इसमें ये जो फिसलते हुए मुंह से निकल जाने का जो एहसास है, ये मेरा और आपका एहसास नहीं है, ये बड़े बड़े कुर्रा हजरात का एहसास है। हमें हर लेटर को जमाओं के साथ ही अदा करना है। समझ आइए बात? जी मैम। तो इसको इस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है जब आपसे कोई सिफात पूछेगा। इस तरह से किसी ने भी नहीं एक्सप्लेन किया ऑडियो में। तो वो मुझे कुछ ऊपर से कुछ प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं थी। सिफ्त सब लोग कह रहे हैं, इसको सिफत बोलना है। आप ना हर चीज को नोट किया करें, और कोशिश किया करें कि इसको अदाय इसको बोलने का तरीका सही से सीख लें। मुझे याद है मैं जब स्काई सलमान साहब के साथ पढ़ रही थी, तो ना मेरा ना पूरा फोकस जो था, मेरा पूरा मतलब लड़कियां बड़े अच्छे अच्छे सवाल करती थी, बड़े इल्मी सवाल करती थी, और मेरा फोकस होता था कि सर ये वर्ड बोलना कैसे है, और इसका रूट वर्ड क्या है, मतलब ये वर्ड कहाँ से निकला है, ये क्या ये उर्दू जुबान का लफ्ज है या ये कहाँ का लफ्ज है, और इसको कैसे बोलना कैसे है, इसको पहले तो ये बताएं। तो वो मेरे इस तरह के सवाल होते हैं। जब आप इसको सही बोलेंगे ना, फिर आपको सही याद भी होगा और आप आगे एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। एक और गलती क्या आ रही थी? हाँ, अच्छा, अब ये जो है ना, जो हरूफ हैं, हरूफ क्या होते हैं? हरूफ होते हैं ये जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, ये अलिफ बा ता सा, ये हरूफ होते हैं, ये वर्ड्स नहीं होते हैं। इसको आप लोग क्या कह रहे हैं? आप इसको वर्ड्स कह रहे हैं या अल्फाज कह रहे हैं। इसको अल्फाज नहीं कहते, इसको ना वर्ड्स कहते हैं, इसको हरूफ कहते हैं। जब आप ये बोलेंगे कि मोटी आवाज वाले हरूफ कौन से हैं, ये नहीं कहेंगे मोटी आवाज वाले वर्ड्स ये हैं। इस चीज का भी ख्याल रखें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत माइनर सी, लेकिन ये टीचर की उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अगर टीचिंग करनी है, आपको अगर आगे पढ़ाना है, तो आपकी ये छोटी छोटी चीजें लोग पकड़ेंगे कि इनको ये नहीं पता कि ये हरूफ हैं कि वर्ड्स हैं कि अल्फाज हैं। तो आप इसको अल्फाज नहीं कह सकते कि भरी हुई आवाज वाले अल्फाज जो हैं वो तो सौद जो हैं। समझ आ रही है? ये हरूफ कहलाते हैं, इनको आपने हरूफ बोलना है, आपने इसको सिफत बोलना है। ठीक है? और इसके मजमुओं को आपने उसके ऊपर आप देखेंगे ना, अगर इस पेज के ऊपर गौर से इसको जूम करके, तो उसके ऊपर जबर जेर पेश लगी हुई है। जबर जेर पेश के साथ उसको सही से एक दफा याद कर लें। इतने सारे तो हम नाम याद करते हैं। आप लोगों को नाम नहीं याद है? मतलब जैसे हम कॉलेज में थे, तो हमारी क्लास में कितनी लड़कियां थी? 50-60 लड़कियां थी, मुझे याद है मेरे कॉलेज में। हर एक का नाम हमें याद होता था। तो ये तो सिर्फ कितने नाम हुए ये? 5 सिफात हुई, तो 5 10 नाम है, 11, सिर्फ 11 नाम याद करने हैं आपने। तो इसको जबर जेर पेश के साथ याद करें कि इसको क्या बोलना है। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से नहीं कि ये फहसा हूं तो आप फहिस्सा हूं कह दें, शख्सुन है तो आप शिक्सुन कह दें, ऐसे नहीं करना। फुर्रा मिन लुबिन है तो आप फिर्रा मिन लुब, पता नहीं क्या बोल रहे थे, अजीब अजीब से वर्ड्स बोल रहे थे, इस तरह ना करें। इसका मजमुआ इसकी जबर जेर पेश के साथ याद कर लें अच्छे से, फिर आपको आगे बताने में भी आसानी होगी। और एक और चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही आप कोई चीज
याद करते हैं या जैसे ही आप कोई चीज सीखते हैं ना, उसको जरूर आगे बता दिया करें, किसी को जरूर आगे पहुंचा दिया करें, उससे ना आपको खुद भी याद रह जाया करेगी। अगर आपने ये सोचा ना जब तक मैं मुझे पूरा नहीं आ जाता, मैं परफेक्ट नहीं हो जाता, तब तक मैंने आगे नहीं बताना, तो ये ऐसा, ये तरीका सही नहीं है। वो एक हदीस भी है ना इस बारे में, क्या उसके अल्फाज थे, किसी को याद है ये वाली हदीस के? एक आयत भी हो तो आगे पहुंचाओ, इस तरह की कौन सी एक मेरे जहन से निकल गई है। बल्लिगु अन्नी वलो आया। हाँ, यस। बल्लिगु अन्नी वलो आया, आगे पहुंचाओ चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। तो आगे आप इसको पहुंचा, अच्छा, बहुत इसका बहुत फायदा रहता है, आपको पता है। एक दफा मुझे याद है, मैं ना मैंने नादिया, आप आए नादिया जहांजीब, उनसे ना ग्रामर कोर्सेज हम करते रहते हैं ऑफ एंड ऑन ना। तो मैंने उनसे 2 दफा कंप्लीट ग्रामर कोर्स किया है। लेकिन ना क्या होता है कि जब वो कोर्स खत्म होता है और कुछ अरसे के बाद, मतलब 2 4 5 महीने के बाद, वो मेरे जहन से ऐसे वैनिश होती है वो चीजें, कि मुझे मतलब बिल्कुल बेसिक्स भी मुझे याद नहीं रहती थी कि मैंने कभी पढ़ा भी था। मतलब इतना ज्यादा वैनिश होता है कि लगता है पढ़ा ही नहीं था। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने जब थर्ड टाइम कोर्स नादिया आपा से स्टार्ट किया, तो मैंने उनसे इजाजत ली कि मैं ना इसको साथ साथ आगे पढ़ाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये तो आपको बहुत पहले करना चाहिए था। तो मैंने कहा कि बस मैं नहीं कर सकी, लेकिन अब मैं ऐसे करूंगी। अब फिर क्या हुआ, फिर मैंने ये नहीं, अच्छा उसमें एक चीज का ख्याल आपने ये रखना है कि आपने ये नहीं कहना होता कि मैं टीचर हूं तो मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ। मैंने स्टेटस पे ये लगाया कि मैं ग्रामर सीख रही हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, और मुझे कुछ बहनें ऐसी चाहिए जिनसे मैं शेयर कर सकूं। हो सकता है मैं उनसे भी कुछ सीख सकूं। तो आप में से जो ग्रामर में इंटरेस्टेड हैं, वो क्या मुझे प्लीज अपना थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं कि मैं उनसे जो मैंने सीखा मैं उनसे शेयर कर लूं, और जो उनको आता है वो मुझसे शेयर कर लें। तो हमने इस तरह से करके ना, हमारे 3 ग्रुप्स बन गए माशाल्लाह से, अच्छी खासी तादाद वाले। हालांकि मुझे चंद लोग रिक्वायर्ड थे जिनको मैं आगे ट्रांसफर करती रहूं, जो मैंने सीखा। तो वो 3 ग्रुप्स बन गए। अब उसमें क्या होता था ना, उधर नादिया आपा की क्लास खत्म हुई, उधर आज का लेसन नोट समेत मैंने खोला और मैंने रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने आज ये सीखा है, और मैंने ना वो ग्रुप में भेज देना। उसमें इसका बहुत फायदा हुआ, आप यकीन करें, इसका बहुत फायदा हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि एक तो वो चीजें मुझे याद रह गई हमेशा के लिए, मुझे मेरे जहन में बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। और दूसरा, उसी से रिलेटेड टॉपिक पे जो बाकी लोगों की नॉलेज थी, उन्होंने भी वो शेयर कर दी मुझसे पर्सनली कि हमने इस तरह से पढ़ा था और इस तरह से पढ़ा था और इस तरह से पढ़ा था। तो वो बड़ा मजे का वो आया। लेकिन वो भी खैर एक टाइम पे आके मुझे स्टॉप करना पड़ा, जब बहुत मुश्किल हो गई ग्रामर, वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने उनसे जाके ग्रुप में रिक्वेस्ट की कि इससे आगे ना मुझे समझ नहीं आ रही अभी फिलहाल, तो अभी मैं इस ग्रुप को यहीं स्टॉप कर रही हूँ। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि ना इसको आगे पहुंचाएं, ताकि आप माशाल्लाह से पूरा कायदा आपने कर लिया है, सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, अब आपसे फात कर रहे हैं, तो आप इसको जरूर आगे बताना शुरू कर दें, उससे आपका अपना फायदा होगा। अच्छा जी, ये तो थी लाजमी मुतजाद सिफात। इसके बाद हमने पढ़ी थी अ, गैर मुतजाद सिफात। गैर मुतजाद सिफात में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसको भी एक नजर दोबारा से देख लें। सबसे पहले हमने पढ़ा था सीटी सी की सी आवाज, यानी सीटी की आवाज किसमें पाई जाती है। अब ये जो सिफात हैं, ये कुछ हरफों के लिए मखसूस हैं, ये सब में नहीं पाई जाती हैं। पहली वाली सिफात जो थी, जो लाजमी सिफात थी, वो तो हर हर्फ में पाई जाती है ना। लेकिन ये वाली सिफात जो थी, गैर मुतजाद सिफात, ये चंद एक हरफों के लिए मखसूस है, बाकी हरूफ में ये नहीं आती हैं। अब ये जो सीटी किसी आवाज पाई जाती है, ये किस में पाई जाती है? पेज को थोड़ा आगे करें, वो आगे मेरे ख्याल आएगा। जा सीन स्वाद में, इससे आगे, हाँ ये वाला, नहीं नहीं, पीछे पीछे पीछे, ये वाला। हरूफ की 8 लाजमी गैर मुतजाद सिफात।
اب پہلی دیکھیں سیٹی کی سی آواز کس میں پائی جاتی ہے؟ زا سین صاد میں سیٹی کی سی آواز پائی جاتی ہے. تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ زا سین صاد میں سیٹی کی سی آواز پائی جاتی ہے. نمبر 2 پہ ہم نے پڑھا تھا کہ آواز کا ہل جانا، اچھل جانا. کس پہ ہوتا ہے یہ آواز کا ہل جانا؟ قطب الجدن پہ. قاف تو با جیم دال، قطب الجدن. قاف تو با جیم دال پہ آواز جو ہے یہ اچھل جاتی ہے. جیسے اج، اق، اب. سیٹی کی سی آواز کیسے تھی؟ از، اس، اس. صرف صاد ہیوی ہے، باقی دونوں باریک ہیں. تیسری صفت ہم نے پڑھی آواز کا مخرج سے دراز ہو کے نکلنا. اس کی بھی میں نے بہت ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی کہ غاد کی ادائیگی جو ہے اس میں دیر لگ جاتی ہے. غاد کی ادائیگی میں زبان کا جو سائیڈز ہیں، جو کروٹیں ہیں اصل زبان کی، وہ اوپر والی داڑوں سے رائٹ اینڈ لیفٹ لگتی ہیں. تو زبان کو جب اٹھا کر ہم اوپر والی داڑوں کے ساتھ رائٹ اینڈ لیفٹ لگاتے ہیں، زبان کی نوک کو سمیٹ کے رکھتے ہیں، یعنی نوک کو کہیں نہیں لگانا، اس پروسیس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. اس لیے زواد کی ادائیگی میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تو دیر لگ جاتی ہے. شین اس کے بعد آ جاتا ہے. شین پہ کون سی صفت ایک ایکسٹرا پائی جا رہی ہے کہ شین کی آواز مخرج سے پھیلتی ہوئی نکلتی ہے. اش، اش، اش. اس کے بعد آ جاتا ہے زبان پہ کپ کپی اور لرزہ طاری ہونا. را کی ادائیگی میں زبان پر ایک طرح سے کپ کپی اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے. پھر آ جاتا ہے زبان کا ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹنا. را اور لام کی ادائیگی میں زبان ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹتی ہے. اس کے بعد ہے ناک سے آواز کا آنا، ناک کی جڑ سے. تو یہ کن میں پائی جاتی ہے؟ نون اور میم میں. جو غنہ کی صفت ہے وہ یہی والی صفت ہے کہ نون اور میم کی ادائیگی میں آواز بغیر کسی تکلف کے خود بخود ناک کی جڑ سے آتی ہے. اور اس کے بعد لاسٹ پہ تھا آواز کا نرمی سے ادا ہونا. جو لین والے حروف ہیں، لین کا مطلب نرم ہوتا ہے نا، تو حروف لین جو ہیں واو اور یا، ان میں آواز میں نرمی پائی جاتی ہے، یعنی نرمی سے ادائیگی کی جاتی ہے. یہ تھیں 8 لازمی غیر متضاد صفات. اس کے بعد آ جاتے ہیں عارضی صفات کی طرف. نیکسٹ پیج پہ ہیں. ان کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا ضرور، کہیں پہ لکھ لیجئے گا حروف مطلب A1 2 کہہ رہی ہوں، الفابیٹس لکھ کر نا، الف، حمزہ جیسے، پھر با، تا، سا، پھر آگے ان کے آگے نا ان کی صفات لکھتے جائیں. جیسے با کے اندر کون کون سی صفت ہے، حمزہ کے اندر کون کون سی صفت ہے، 5 لازمی صفات میں سے بھی، اور پلس یہ جو ایکسٹرا صفات ہم نے 8 پڑھی تھیں ان میں سے بھی جو جن حروف کے اندر آ رہی ہیں، تو وہ اس کے آگے آپ مینشن کر لیں گے تو وہ پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی. اچھا جی، عارضی صفات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عارضی صفات ایسی صفات ہوتی ہیں جو کچھ حرفوں میں کبھی پائی جاتی ہیں، کبھی نہیں پائی جاتی ہیں. یہ کنڈیشنل صفات ہوتی ہیں، یعنی اف کے ساتھ آتی ہیں. اف اگر سچویشن وہ والی ہوگی تو تب وہ صفت اس کے اوپر لاگو ہوگی، ادروائز وہ لاگو نہیں ہوگی. یہ ہوتی ہیں عارضی صفات، جو کہ مستقل نہیں پائی جاتی ہیں، ہمیشہ نہیں پائی جاتی ہیں، بلکہ کچھ کنڈیشنز کی وجہ سے وہ ان حروف پہ آتی ہیں. جیسے سب سے پہلے بھی، یہ ساری تو نہیں آج کور ہو سکتی، کافی ساری ہیں، پر چلو ایک دو ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا، سب سے پہلی ہے جس میں لام، را اور الف کو موٹا پڑھنا. اب یہ جو 3 حروف ہے نا، پہلے ہم نے پڑھے 7 لیٹرز ہم نے پڑھے جو ہمیشہ ہر حالت میں موٹے پڑے جاتے ہیں، تو، صاد، ضاد، ظا، قاف، غین، خا. اس کے علاوہ یہ 3 حروف ایسے ہیں، لام، را اور الف، جو کہ کبھی کبھار موٹے پڑے جاتے ہیں، یعنی کنڈیشنلی ان کو موٹا کہا جاتا ہے. کیا کنڈیشن لگتی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے آ جاتا ہے لفظ جلالہ، یعنی الف کے بارے میں سب سے بات کرتے ہیں. پہلے الف کب موٹا پڑا جاتا ہے؟ جب وہ، اچھا نہیں سوری، یہ لام کا پہلے ذکر ہے، چلے لام پہلے کر لیتے ہیں. لفظ جلالہ جو ہے نا، لام کب موٹا پڑا جاتا ہے؟ جب وہ اللہ کے نام کے اندر ہے. یعنی اللہ کو کیا کہتے ہیں لفظ جلالہ؟ اللہ کے نام سے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگی تو پھر اس کے اللہ کا جو ورڈ ہے اس کے دونوں لام موٹے ہو جائیں گے. یعنی اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے. جیسے هو اللہ، نصر اللہ، قل هو اللہ. اس طرح سے اللہ کے دونوں لام پر کرنے ہیں، پہلا بھی اور دوسرا بھی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا لام کا. اب لام کب موٹا پڑا جاتا ہے؟ اور کہیں موٹا نہیں ہے، صرف لفظ جلالہ کے اندر اگر اللہ کے نام سے پہلے
زبر یہاں پیش ہوگی تو ہم نے لام دونوں لام موٹے کر دینے. لیکن اگر زیر ہے جیسے بسم اللہ ہی، اب زیر پڑھ رہے ہیں ہم یہاں پہ، اللہ سے پہلے زیر ہے میم کے نیچے، تو یہاں پہ ہم اس کو موٹا نہیں کریں گے، بسم اللہ ہی باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا آ جاتا ہے را. را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. را کو ہم الگ سے بھی دیکھ لیں گے کیونکہ اس کی تھوڑی ڈیٹیل زیادہ ہیں، لیکن ایک مختصراً بات کریں تو را کے اوپر زبر یا پیش ہو یا جس پہ لکھا ہوا ہے چند دیگر شرائط کی بنا پر را موٹی پڑی جاتی ہے. جیسے الرحمن، را یہاں پہ موٹی ہے کیونکہ را پہ زبر ہے. مرو بہم، مرو بہم میں بھی را کے اوپر پیش ہے اس لیے را موٹی ہے. تو را کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو را موٹی پڑی جائے گی، اور اگر زیر ہوگی تو را باریک ہوگی. اسی طرح اب الف آ جاتا ہے. الف کب موٹا پڑا جاتا ہے؟ موٹے حروف کے بعد آنے والے الف کی ادائیگی موٹی ہوتی ہے، یعنی اگر وہ الف جو ہے یہ موٹے حرف کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے تو وہ موٹا پڑا جائے گا. جیسے خطابن، اب خطا تو تو کے ساتھ الف جو ہے یہ موٹا ہے، اس کو خطابن نہیں کریں گے، الف باریک نہیں کریں گے. تو جیسے جتنے بھی موٹے حروف ہیں نا، سو، قو، خو، تو، یہ سارے موٹے حروف کے ساتھ جب الف جڑ کے آئے گا تو الف موٹا ہو جائے گا. صادقین، صادقین. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں حروف میں نے آپ کو بتا دیے. لام کب موٹا پڑنا ہے؟ جب وہ لفظ جلالہ کے اندر آئے اور اس سے پہلے زبریاں پیش ہو. را کب موٹی پڑنی ہے؟ جب را کے اوپر زبریاں پیش ہو. اور الف کب موٹا پڑنا ہے؟ جب وہ موٹے حرف کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ دیکھیے، حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو مزید لمبا کر کے ادا کرنا. اب حروف مدہ اور کھڑی حرکات کی ہم نے لینتھ پڑھ لی تھی پیچھے کہ وہ ایک الف کے برابر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک نارمل الف جیسے ہم اردو زبان میں بولتے ہیں. لیکن حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو پھر اس کو کتنا لمبا کر دینا ہے؟ 2 الف. اور اگر جزم یا شد آ جائیں تو 3 الف. اب یہ کنڈیشن لگ گئی نا کہ اگر، یعنی حروف مدہ اور کھڑی حرکات ویسے تو ایک الف پڑھنے ہیں، لیکن اگر حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کو 2 الف لمبا کر دیتے ہیں کیونکہ وہ مد آ جاتی ہے. اسی طرح جزم اور شد آ جائیں تو 3 الف لمبا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے کنڈیشن لگ کر اس کو، یہ یعنی کہ مدات کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ وہ مد کب آتی ہے؟ کنڈیشن کے ساتھ. اذا جاء، اب جاء ایک الف تھا نا، الف مدہ تھا، لیکن آگے حمزہ آ رہا ہے تو ہم نے اس کو 2 الف لمبا کر دیا ہے. اذا جاء سیئت الآن ولا الضالین، شد آ گئی، اس کو 3 الف لمبا کر دیا. تأمرونی، شد آ گئی، اس کو 3 الف لمبا کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کنڈیشن آ گئی. اب یہ جو صفت ہے کہ یہ مد جو آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے یہ عارضی صفت ہے، یہ مستقل صفت نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھنا، اور میم ساکن کے بعد با آنے پہ میم کی آواز کو چھپانا. اب یہ جتنے بھی ہم نے رولز پیچھے پڑھے تھے نا، چاہے وہ اخفا تھے، چاہے وہ ادغام تھے، اقلاب تھا، جو بھی رولز تھے وہ سب حروف کی عارضی صفات میں شامل ہوتے ہیں. وہ سب عارضی صفات ہیں. جیسے یہاں پہ آ رہا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے گا تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو 1 الف کی مقدار کے برابر ناک میں رکھ کے ادائیگی کی جائے گی. یعنی کہ اخفا کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اخفا کیا جائے گا. اخفا کیا ہے؟ نون کی عارضی صفت ہے. آپ اس کی ڈیٹیلز پہلے پڑھ چکے ہوئے، لہٰذا اس کو میں دہرا نہیں رہی. اسی طرح میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ میم کی آواز کو 1 الف کے برابر ناک میں جاری رکھ کر ادائیگی کی جاتی ہے. جیسے وَمَا بِسُقَارَىٰ، یہ بھی آپ نے رول پڑھ لیے تھے. میم کے قاعدے بھی آپ نے پڑھ لیے تھے اور نون ساکن کے قواعد بھی آپ نے پڑھ لیے تھے. تو یہ حروف کی عارضی صفات میں شامل ہے. اخفاء شفوی اور اخفاء، میم والے قاعدوں کو شفوی کا ورڈ ایڈ ہو جاتا ہے، اخفاء شفوی، ادغام شفوی، اور جو سمپل اخفاء و نون کی جو رولز ہوتے ہیں اس کے ساتھ اخفاء آ جاتا ہے. تو یہ اخفاء اور اخفاء شفوی کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ کنڈیشن لگے گی. ویسے ہم میم کو نہیں اس طرح پڑھتے،
لیکن جب میم کے بعد با آ جائے گا تو ہم غنہ کریں گے. ویسے ہم نون کو نہیں ایسے پڑھتے، لیکن نون ساکن یا تنوین کے بعد جب ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کی آواز پہ غنہ کر کے پڑھیں گے. اسی طرح نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدلتے ہوئے پڑھنا، یعنی کہ اقلاب آ گیا. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھا جاتا ہے، ایک الف کے برابر غنہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مم بخیلا، مم بخیلا، اقلاب کا قاعدہ. یہ بھی حرف کی عارضی صفت ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے شد والے نون کی غنہ کرتے ہوئے ادائیگی کرنا اور شد والے میم کی غنہ کرتے ہوئے ادائیگی کرنا. اب ویسے تو میم اور نون کے اوپر ہم غنہ نہیں کر رہے ہوتے نا، لیکن ایک کنڈیشن اگر لگے گی. کون سی کنڈیشن؟ شد کی کنڈیشن. اگر شد اس کے اوپر آ جاتی ہے تو پھر ہم وہاں پہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں. یہ نون اور میم کی عارضی صفت ہے. اس کے بعد ادغام کا قاعدہ آ گیا، وہ بھی حرف کی عارضی صفت ہے کہ شد سے پہلے جزم والا حرف نہیں پڑھا جاتا، اور شد کے بعد نون ساکن اور تنوین ہو تو تنوین کی ڈبل حرکت کی بجائے ایک حرکت کو شد والے حرف سے ملا کے پڑھ لیا جاتا، جیسے ملم یا من ورقن. یہ آپ پہلے ساری پڑھ چکے ہیں ڈیٹیلز، اس لیے اس کو دوبارہ دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، اس میں کچھ ایسی صفات بھی ہیں جو آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آئیں گی، تو اس کو میں نا ڈسکس نہیں کروں گی، وہ تھوڑی سی گرامیٹکلی پڑھی جاتی ہیں. حمزہ کو الف سے بدلنا، دوسرے حمزہ کو نام پڑھنا. آپ ان کو خود سے ریڈ کیجئے گا، اس میں سے کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے نا تو آپ پوچھ لیجئے گا. یہ ساری چیزیں ہم نارملی پڑھ چکے ہوئے ہیں، اس میں کچھ ایسی مشکل چیز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہوئی ہیں. اچھا، اس کے بعد دیکھیں ذرا نیکسٹ پیج پہ کیا ہے عارضی صفات کے بعد. اچھا، نام ہے ان کے. ابھی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نام آتے ہوں، مطلب جو اس کی کیا کہتے ہیں پروفیشنلی، جو اس کے نام کیا لفظ ہوتا ہے یار ذہن سے نکل گیا، یعنی کہ جو کتابوں میں جیسے قول سدید ہے یا ڈفرنٹ جو کتابیں ہیں اس میں جو ان کی صفات کے جو نام لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ نام بھی آتے ہوں، یہ پورا علم تجوید ایک نظر میں آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. آپ اس کو پیج کو پڑھیں، یہ بہت مزے کا پیج ہے، اور بلکہ اس کو اگر آپ کاپی کرائیں تو آپ کسی کو آگے پڑھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اصطلاحی نام کہتے ہیں ان کو. یہاں اچھا، یہاں پہ نام مینشن نہیں ہے، یہ صرف تجوید مینشن ہے کہ پوری تجوید کو انہوں نے ایک پیج کے اوپر کر دیا ہوا. اس سے اگلا پیج کریں. عارضی صفات ایک طرف ہیں، لازمی صفات ایک طرف ہیں، غیر مزدہ صفات سینٹر میں ہیں. اچھا جی، آگے یہ پریکٹس آ رہی ہے. اب جو جو صفات پڑھی گئی ہیں یہ ان کی پریکٹس ہے. لیٹرز کے اوپر پریکٹس ایکچولی تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اور اس پہ کافی غلطیاں ہوتی ہیں. ہم میرے خیال ہے اس کی پریکٹس قرآن پہ ہی شروع کریں گے، کوئی صورت سلیکٹ کر کے انشاءاللہ. آگے چلیں. اس سے آگے وہ ایک پیج تھا جس کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے. ہاں، یہ ہے اصطلاحی نام. اب یہ دیکھیں، اب یہ آپ اگر یہ نام یاد کرنا چاہیں تو آپ یہ نام یاد کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو اسکالر ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو تو آپ ضرور اپنے آپ کو اسکالر ظاہر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ جو نارملی جو ٹیچرز ہوتی ہیں نا وہ اس طرح ہی اسی طرح کے ورڈز بول رہی ہوتی ہیں، اصطلاحی ورڈز بول رہی ہوتی ہیں جو کہ سمجھ میں نہیں آتے سم ٹائمز. تو آپ کو پہلے آسان زبان میں ساری صفات میں نے اسی لیے یاد کروا دی کہ آپ کو پتہ ہو کہ موٹے حروف، موٹی ادائیگی کر جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعلا کہتے ہیں. اور جن حروف کے اوپر آواز نیچے رہتی ہے، باریک حروف ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استفال کہتے ہیں. اسی طرح جو ہم نے پڑھا تھا کہ منہ سے آواز بھر کے نکلتی ہے 4 حروف میں، صوضا توضا میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتباق کہتے ہیں. اور ان کے مقابلے میں جو آواز منہ سے کھل کے نکلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انفتاح کہتے ہیں. اسی طرح ہم نے تیسری پڑھی کہ جو منہ سے جو شدت کے ساتھ نکلتے ہیں، سخت حروف جو نکلتے ہیں اس کو شدت کہتے ہیں.
اور جو نرمی سے نکلتے ہیں فحثہ شخص سین اور غازیو، اس کو رخوت کہتے ہیں، نرمی. اور درمیان میں ان کے توسط ہے، لن کے لین عمر، جن کے اوپر نہ آواز چلتی ہے نہ رکتی ہے، ان کو توسط کہتے ہیں. اس کے بعد سانس کا چلنے کو ہمس کہتے ہیں، اور سانس کے رک جانے کو جہر کہا جاتا ہے. اسی طرح منہ سے پھسلتا ہوا نکل جانے کو ازلاق کہتے ہیں، اور جماؤں کے ساتھ پڑھنے کو اسمات کہتے ہیں. تو آپ چاہیں تو آپ یہ یاد کر لیں، اور اگر نہیں یاد کرنا مشکل لگتا ہے تو اس کی ضرورت ایز سچ تجوید میں کوئی نہیں ہے. آپ کو بس پتہ ہونی چاہیے صفات، جو کہ ہم آلریڈی اسٹار کی صورت میں یاد کر چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں. اسی طرح آگے دیکھیے اس نیکسٹ پیج پہ جو ہم نے عارضی صفات پڑھی تھیں اس کے بھی نام یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب یہ جو زا سین صاد میں سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفیر کہتے ہیں. یہ صفت کون سی ہے؟ صفیر. اسی طرح آواز جو اچھل جاتی ہے قاف طا با جیم دال پہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قلقلہ بولتے ہیں. اسی طرح ضاد کی ادائیگی میں جو ٹائم لگ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاحی نام اس کا کیا ہے؟ استطالت. شین کی جو صفت تھی کہ مخرج سے آواز پھیلتی ہوئی نکلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفشی. را کے اوپر جو زبان پہ کپ کپی اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکرار. لام اور را کی ادائیگی میں زبان ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاحی زبان میں؟ انحراف. نون اور نین کی ادائیگی میں جو ناک کی جڑ سے آواز آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ. اور واو اور یا پہ جو جزم کی صورت میں آواز نرم ہو جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لین. تو یہ ان کے اصطلاحی نام تھے. آپ چاہیں تو ان کو یاد کر لیں، آپ نہیں چاہتے ہیں، آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. لیکن یہ نام اگر آپ 2-4 مرتبہ اپنی آنکھوں سے گزار لیں گے نا، لازمی صفات کے بھی اور یہ والی غیر متضاد صفات کے بھی، تو اس کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ اگر آپ کہیں اور کسی کورس میں کبھی تجوید پڑھتے ہیں اور کوئی ٹیچر آپ کو کبھی بولتی ہیں کہ یہاں پہ آپ ہمس نہیں کر رہی ہیں، یہاں پہ آپ کی رخوت نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ نہیں، تو آپ کم از کم فیملیئر ہوں گے ان ورڈز کے ساتھ، کہ آپ کو ہوگا اچھا یہ کوئی آسمان سے کوئی نئے ورڈز آئے، یہ ہم نے ایک دفعہ پڑھے تھے اسما کے ساتھ، مس اسما کے ساتھ. تو یہ ان کو 2-4 مرتبہ آنکھوں سے گزار لیجئے گا تاکہ تھوڑے سے فیملیئر ہو جائیں. اسی طرح عارضی صفات کے بھی نام ہیں، وہ بھی نیکسٹ پیج پہ لکھے ہوئے ہیں. آپ چاہیں تو ان کو یاد کر لیجئے، چاہیں تو چھوڑ دیجئے. کچھ نام آپ آلریڈی اس میں سے اکفا، اقلاب، غنہ، ادغام تو آپ کو پتہ ہی ہیں. باقی یہ موٹا پڑھنے کو تفخیم کہتے ہیں اور باریک پڑھنے کو ترکیب کہتے ہیں. اتنا کوئی ضروری نہیں ہے ان کو یاد کرنا، لیکن بہرحال اگر آپ یاد کر لیں تو اچھی بات ہے. اچھا جی، را کی نیکسٹ کلاس میں نا ہم را کی تھوڑی ڈیٹیل پڑھ لیں گے، کیونکہ را جو تھا وہ یہ جو 3 حروف ہم نے ابھی موٹے پڑھے ہیں نا، لام، را اور الف، اس میں سے را ایک ایسا حرف ہے جس کی ڈیٹیلز تھوڑی زیادہ ہیں. تو را کو ہم نیکسٹ کلاس میں نا ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ اس میں صرف را کے اوپر زبر پیش نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کو ہم نے ڈیٹیل سے انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم کوئی صورت شروع کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ باقی ہمارا سارا کام کور ہو چکا ہوا. ٹھیک ہے جی، کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیں. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو، کوئی کنفیوژن ہو. جی، کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. سوال بیسیکلی جو ہے ہمارا فیڈ بیک ہوتا ہے جو ہم ٹیچر کو دے رہے ہوتے ہیں، تو کائنڈلی آپ لوگ کویسچن ضرور کیا کریں. یہ ایک فیڈ بیک بھی ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اچھے طریقے سے، ٹیچر کو بھی تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آ بھی گئی ہے لیکن تب بھی آپ کو اریٹیشن سی ہو رہی ہے کہ اس کو آپ نہیں کر پا رہے، تو کائنڈلی آپ اس کو ضرور میم سے پوچھا کریے. اسپیشل ٹائم دیا جا رہا ہے، فردر آپ سے پوچھا جا رہا ہے، تو نیم تو نہیں کال کر سکتے نا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو سب چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. کائنڈلی ضرور ہینڈ ریز کر کے میم سے پرمیشن لے کے تو اپنا مائک آن کریے اور پھر کویسچن پوچھیے. یہ آپ جی کی السلام بہتری کے لیے علیکم میم. ہوتا ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم یہ جو بک آپ جو شیئر کر رہی ہیں یہ کیا اس کا نام کیا ہے میم؟ جی یہ PDF ہے، یہ گروپ میں شیئر کر دیا گیا تھا، دوبارہ سے شیئر ہو جائے گا انشاءاللہ.
اچھا اچھا، یہ اس کی نوٹس کوئی ہیں، بک بک نہیں ہے نہیں ہے. میم؟ نہیں نہیں، اچھا بک یہ نہیں ہے، یہ نوٹس ہے. نوٹس ہے. جی. اوکے میم. ہاں یہ اس کا PDF شیئر کر دینے سے بہت اچھا ہوتا میم.